बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। प्रोग्राम मुकाबले में मेरे और आमिर मतीन साहब की तरफ से देखने वालों को हम खुश आमदीद कहते हैं। सानिहा 9 मई हुआ और इनके किरदारों को करार वाकई सज़ा दी जाएगी। कौमी सलामती कमेटी ने यह वाज़ेह कर दिया और पाकिस्तान के अंदर जो पंजाब के अंदर निगरान हुकूमत है उसने भी आर्मी एक्ट के नफाज पर बाकायदा तौर पर ठप्पा लगा दिया है। सिविलियंस के ऊपर आर्मी एक्ट का जो इत्तलाक है उसके नताइज किस शक्ल में बरामद हो सकते हैं, इस पर आमिर मतीन साहब का तज्जिया शामिल करेंगे। मगर इसके साथ साथ तौहीने पार्लियामेंट बिल 2023 भी कौमी असम्बली में मुतफ़िक़ा तौर पर मंजूर कर लिया गया। अब देखना यह है कि नज़रिया ज़रूरत के तहत बनने वाले इस बिल के हालात क्या होते हैं, इसका पोस्टमार्टम भी आमिर मतीन साहब अपने तज्जिए में करेंगे। आमिर साहब, सानिहा 9 मई हो और दूसरे तमाम मामलात के ऊपर वक्तन फ़वक्तन बात होगी, मगर सबसे पहले ये तौहीने पार्लियामेंट का बिल आया है और मंजूर भी हो गया है। नजरिया ज़रूरत के तहत अदलिया को प्रेशराइज करने की कोशिश है या फिर आप समझते हैं कि ये वक्त की ज़रूरत ही से आना चाहिए था? ये सिर्फ नज़रिया ज़रूरत या वक्त की ज़रूरत नहीं है, ये इसके बाद हम सबसे बड़े आज बड़े काफ़ी इश्यूज़ हैं। आज कौमी सलामती की कमेटी हुई है, 90 दिन का इलेक्शन वाला इशू है, ब्ला ब्ला बड़े हैं, मगर इसको सबसे पहले हम इसलिए टेकअप कर रहे हैं कि इसके बाद आपको मुझे हर पाकिस्तानी को डर जाना चाहिए। पार्लियामेंट इसलिए होती है, बुनियादी मकसद पार्लियामेंट का होता है कि अवाम को फलाह के लिए काम करें, कानून साजी करें, लेजिस्लेचर जो है, और इनको बजाय इसके कि सलाह करने के ये पहले ही कौमी इस्तेहकाक कमेटी, उसका भी मिसयूज़ होता है। उसका मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि जी मेरी आज SHO ने सुनी नहीं, फलाने ने फ़ोन कॉल नहीं की और इसलिए हाथ से करते हैं। मगर ये जो अभी नया तौहीन पार्लियामेंट बिल जो आज पास किया गया है, ये एक एक्सट्रीम है, ये एक मजाक है। उसके बाद आपको मुझे आम पाकिस्तानियों को और ख़ास तौर पे साफ़ी बहनों और भाइयों को पेटियां कस लेनी चाहिए कि इसके मंदरजात सुन के इंसान परेशान हो जाता है कि ये पता नहीं किस दुनिया में रह रहे हैं, ये क्या करने जा रहे हैं। कि इसमें कहा तो ये कहा जी ये पार्लियामेंट्री ओवरसाइट हम कर रहे हैं पार्लियामेंट की। ये बताया गया जी ये तारीखी मौका है, वाकई तारीखी मौका है कि ये फाशिज्म की एक इंतहा है। पहले हम ये पीका लॉज, फलाने लॉज, ये वो जो बातें करते हैं, ये इंतहा है। इसके तहत पहली बात तो ये है कि ये जो पार्लियामेंट है, नेशनल असम्बली ख़ास तौर पर, इसकी बेसिस ये मुनहरफ लोग, मैं लोटे का लफ्ज़ इस्तेमाल कर दी, लोटों को दिखा के ये बनाई गई भी है। और इस वक्त वहाँ पे जो है राना रियाज साहब, उसके अपोजिशन लीडर है, राजा रियाज साहब, थैंक यू, और वहाँ 25 बंदे बैठे हुए हैं और ये एक मुनहरफ फर्द ने ये करारदाद पेश की गई, जिसके बाद ये बिल बनाया गया। बिल की तफसीलात जरा क्विकली मैं बता देता हूँ कि जी वहाँ पे एक कंटेम्प्ट कमेटी बनाई गई है जिसके अंदर 24 अरकान होंगे, 12 सेनेट से और 12 नेशनल असम्बली से, और इसके पास क्वासाए जुडिशल प्रोसीडिंग्स के इख्तियारात होंगे, यानी तकरीबन अदलिया के इख्तियारात आ जाते हैं। और इसके अंदर वो इन्फोर्स करेंगे अटेंडेंस की, लाजमी आपको जाना होगा, और कंपेल द प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स के ये फलानी दस्तावेज दे, हम जो कहते हैं ना, हम हमारी सोर्स से हमने नहीं बताना, हम आपके पास वो बिल्कुल नहीं। उन्होंने कहा जी ये फिर इसके जो चेयरमैन होगा वो समन इशू कर सकता है, वारंट इशू कर सकता है, और जो उसकी बात नहीं सुनेगा उसको 6 महीने की कैद हो सकती है, 10 लाख रुपए जुर्माना या दोनों। और जुडिशल मजिस्ट्रेट जो है वो इसकी उसको अमल दरामद करेंगे और उसके हाउस को कराएंगे। और अपील जो है ना, सिर्फ वो जॉइंट सिटिंग में 30 दिन तक हो सकेगी, और जॉइंट सिटिंग नहीं हो रही तो लिहाजा नहीं हो सकेगी। तस्दीक करते हैं आप, शायद जुर्माना 1 करोड़ तक का है, जहाँ तक मेरे नॉलेज में ये चीज। मैं 1 मिलियन रुपीज मेरे पास ये पड़ी हुई है, हो सकता है 1 करोड़ भी, आई कैन बी रॉन्ग, बट मेरे पास जो खबर यहाँ पढ़ रहा हूँ उसके अंदर 10 लाख है या फिर 10 मिलियन भी हो सकता है, मेरे पास मेरे ख्याल 10 लाख रुपए है। एनीवे, अब इसके अंदर जो है आप और मुझे किसी को भी वो बुला लिया करेंगे, और यहाँ पे जो एक सवाल है, काफ़ी सारे सवाल हैं। पहले तो ये है कि यहाँ पे हमारा जो आइन है उसके अंदर डाइकोटमी पावर है, 3 पिलर्स हैं। एक जुडिशरी का है, एक यानी अदलिया मुकन्ना यानी लेजिस्लेशन पार्लियामेंट, और एक एग्जेक्टिव यानी गवर्नमेंट जिसके अंडर आ जाती है। तो हर एक के अपने अपने जो है ना दायरा इख्तियार है। हमारे यहाँ जुडिशरी ने बड़े मेहनत से, पहले ये एग्जेक्टिव के पास जुडिशरी इख्तियारात होते थे, उनका जी नहीं,
یہ جوڈیشل اختیار نہیں ہو سکتا. جوڈیشری کے اختیار صرف جوڈیشری کے پاس ہوں گے, اور یہ ڈپٹی کمشنر صاحب کے جو جوڈیشری کے اختیارات, یہ بڑے بیوروکریٹ کوشش کرتے رہتے ہیں کہ ہمیں دوبارہ مجسٹریٹ جوڈیشل بنا دیں, وہ نہیں ہے. سوال یہ ہے کہ اگر وہ نہیں, ایگزیکٹو اگر جو ہے اس کے بعد جوڈیشری کے نہیں اختیارات ہو سکتے, تو کیا پارلیمنٹ کے پاس ہو سکتے ہیں؟ پہلے ہی میں نے جس طرح کہا پریویلیج کمیٹی کا بڑا مس یوز کرتے ہیں, تو اس کے بعد تو پھر یہ پارلیمنٹ نہیں ہے, اب یہ تھانہ بن گئی ہے. انہوں نے تھانہ بنا لیا کہ کسی کو ناگوار گزر گیا ہے, میں کسی کے متعلق کوئی یہاں پہ شام میں گستاخی کر دوں, تو اس کے بعد وہ بلا لیں گے, آ جائیں جناب عامر متین صاحب, آج رات آپ کو یہ آپ نے بات کی تھی, اور یہ 24 گھنٹے بیٹھیں گے, یہ آپ کا فیصلہ کریں گے, اور 10 لاکھ روپے جرمانہ یا 6 ماہ قید. اور بنیادی یہ ہے کہ یہ آئین سے متصادم ہے. ایک چیز ہوتی ہے بنیادی حقوق, اور ایک چیز ہوتی ہے آزادی اظہار. یہ آئین کے اندر جو آپ کے بنیادی حقوق کے اندر یہ شامل ہے, یہ اس سے متقاضی ہے. اس کے بعد میں نا آزادی اظہار رہتی ہے, اور ایک عام آدمی کے, صرف جرنلسٹوں کے نہیں, عام آدمی کے ایک بنیادی حقوق ہے کہ وہ کھل کے بات نہیں کر سکتا. یہ پارلیمنٹ اس سے کوئی مبرہ چیز ہے, ان کے نمائندوں کو اس سے زیادہ اختیارات تو نہیں دیے جا سکتے. پھر اس کے اندر یہ ہے کہ یہ جو اس میں جو پیش کیا جائے, مجھے شرم اس لیے آ رہی ہے کہ پارلیمنٹ کے اندر بڑے بڑے ابھی بھی اچھے رول ہیں آج کل, جس طریقے سے یہ اپنی ہی اختیارات کے متعلق بس یہ بات کرتے ہیں. پہلے بھی جو ٹھیک ہے از خود نوٹس کی اصلاحات ہونی چاہیے, پر اس کے اندر اپنی طاقت کے عدلیہ کو کبھی کہتے ہیں جی پریویلیج کمیٹی میں جسٹس کو بلا لیں گے, کبھی فلانی جگہ پہ بلا لیں گے, تو ایک مذاق بن گیا. اور یہ آگے آئیں گی چیزیں, جس طرح ہم آج تک سپریم کورٹ کے اوپر حملے کو بار بار یاد کراتے ہیں کہ یہ کالا دھبا تھا, تو یہ وہاں پہ بڑے بڑے باعزت لوگ بیٹھے ہیں. مجھے تکلیف ہوتی ہے رضا ربانی صاحب سے. رضا ربانی صاحب خاموش ہے, ان کو آئی ہوپ کہ جب سینٹ میں جائے گا اس کو اٹھا کے باہر میریں گے, یہ کیا مذاق ہے. شہری رحمان صاحب سے گلا ہے, وہ بڑی علم بردار بنتی ہیں اور بڑی ہماری دوست بھی رہی ہوئی ہیں, صحافی بھی رہی ہیں. یہ بل ان کو کھڑے ہونا چاہیے تھا. نوید قمر صاحب وہاں بیٹھے ہوئے ہیں. اور ایک میں غور کر رہا تھا آج کہ خورشید شاہ وہ 1 سال سے غائب ہیں. میں ان کی بڑی عزت کرتا ہوں کہ جو بھی ہے وہ کم از کم ان کی اچھائی میں نہیں ہے تو برائی میں بھی شامل نہیں ہے. اس کسی میں میرا خیال ہے وہ جو مجھے شک پڑتا ہے کہ نسیم لمی میں ان کی کوئی, آپ نے سنا ہے کبھی ٹی وی پہ یا پارلیمنٹ میں, وہ میرا خیال وہ یہ دیکھ رہے ہیں کیونکہ وہ ہمیشہ چیف وپ رہے ہیں, پارلیمانی حقوق کی بات کرتے رہے ہیں, اور پرانی اولڈ گارڈ میں سے ہیں. ان کو یہ نظر آ رہا ہے کہ کیا چیزیں اس طرح کے لوگ, میں پرانی آوازیں نہیں دیکھ رہا کہ اس کے اندر شامل ہیں, اور پرائیویٹلی ملتے ہیں تو وہ شرمندہ ملتے ہیں. نون لیگ کے اندر بھی کافی لوگ ایسے جو کہ شرمندہ ملتے ہیں کہ جناب یہ پتہ نہیں کس طرف لے کے جا رہے ہیں. کل کو یہ چیزیں آئی ہیں. نواز شریف صاحب نے جو قوانین بنائے انہی کے تحت 97 کے اندر جو انہوں نے بنائے تو مشرف صاحب نے استعمال کیے. یہی جو پیکا کے قانون جو پی ٹی آئی بنانے جا رہی تھی جو کہ نہیں ہوا, اس میں اب خود شامل کیے جا رہے ہیں. تو تمام حکومتیں جنہوں نے اپنے دشمنوں کے لیے یہ کڑکیاں لگائی گئی ہوتی ہیں, لگاتے ہیں, خود یہ تاریخ کا, پاکستانی تاریخ کا سبق ہے کہ اس کے اندر یہ بالکل خود پھنستے رہے ہیں. صحیح. آپ کا ویسے بہت شکریہ عامر صاحب کہ آپ نے یہ بتا دیا کہ یہ صرف جو بل ہے یہ صرف عدلیہ کے لیے نہیں ہے, ہر حلقے کے لوگ جو ہیں وہ اس کے نرغے میں آئیں گے. مجھے بتایا جا رہا ہے کہ خواجہ طارق رحیم صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, میں ان کو ویلکم کرتی ہوں. خواجہ طارق رحیم صاحب یہ سابق گورنر پنجاب بھی رہے, ماہر قانون ہیں. بہت شکریہ سر آپ کے وقت کے لیے. خواجہ طارق رحیم صاحب کا میں مزید تعارف کروا دوں کہ ابھی 1990 کی دہائی میں یہ بہت زیادہ سیاست کے اندر ایکٹیو بھی رہے ہیں, اور سابق وزیر, وفاقی وزیر بھی رہے. لیٹلی یہ 10-20 سال سے وکالت تک محدود ہو کے رہ گئے ہیں, مگر آج کل بہت زیادہ ان کے اوپر فوکس آیا ہوا ہے. حالانکہ بینظیر بھٹو کے بھی پہلے یہ وکیل رہے ہیں اور پارٹیوں کے بھی رہے ہیں, وہ یہ پی ٹی آئی کے بھی ابھی چند ایک جگہ پہ وکیل ہیں. تو میں تو ان سے, خیر صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام متین, کیسے ہیں آپ؟ بالکل, میں یہ کہنے والا تھا کہ آپ سے جس طرح آپ کے ٹیپیں ریکارڈ کی جاتی ہیں تو آپ سے فون کے اوپر مذاق کرتے بھی ڈر لگتا ہے کہ کل کو بغیر تناظر کے وہ مارکیٹ میں آ جائے گی تو وہ پتہ نہیں کیوں, اس پہ بعد میں بات کریں گے. مگر میں آپ سے پہلے ایز اے وکیل جو ہے اور آپ کا ایکس پارلیمنٹیرین 10-20 سال آپ اس سے منسلک رہے, یہ جو توہین پارلیمنٹ کا آج بل ہے, میں اس پہ چاہوں گا پہلے تو اس پہ آپ روشنی ذرا ڈالیں. یہ تو کمال کر دیا پارلیمنٹ نے کہ وہ خود ہی پروسیکیوٹر بن گئے ہیں, خود ہی جج بن گئے ہیں, اور خود ہی اپیلنٹ اتھارٹی بن گئے ہیں, اور جوڈیشل پاور اپنے اوپر لے لی ہیں.
میں نے تو آج تک یہ اس قسم کی جورسپروڈنس نہ دیکھی ہے اور نہ کبھی میں اس کو اپریشیٹ کر سکتا ہوں. دوسرا مدین صاحب، ہمارے آرٹیکل میں جو فنڈامنٹل رائٹس ہے اس میں سب سے امپورٹنٹ رائٹ ہے جو نیا آرٹیکل 10A ہے. 10A کو آپ ریڈ کریں گے آرٹیکل 19 کے ساتھ. نا کوشچن رائز یہ ہوتا ہے کہ فنڈامنٹل سپیچ بھی ہم کر سکتے ہیں، ہمارا رائٹ آف سپیچ بھی ہے، اور جو رائٹ آف فیئر ٹرائل ہے جو انہوں نے لا پاس کی ہے، یہ فیئر ٹرائل کا تو اس میں کانسیپٹ ہی کوئی نہیں ہے. یعنی کہ یہ تو یہی بات ہو گئی کہ کوئی ایک ممبر نے وہ خود ہی بن گیا، وہاں پروسیکیوٹر بھی بن گیا، خود ہی اس نے جج، جوری اینڈ ہینگ مین بن گیا، اور ہینگ مین بھی خود بن گیا. میں اس آئی ہوپ کہ سینٹ اس کو کوئی سمجھے، اور اگر سینٹ نے بھی اس کو پاس کر دیا تو جب یہ قانون بنے گا تو میں اتنا ضرور کروں گا کہ میں اس کو ہر صورت میں چیلنج کروں گا، چاہے میں اپنی ذاتی حیثیت میں کروں یا کسی کے بہاف پہ کروں. بہت یہ میرا خیال ہے کرنا بھی چاہیے. آج کل ایک ماحول بنا دیا گیا ہے کہ جس طرح پہلے نیب کے ترامیم کا بل یا آئینی از خود نوٹس کی اصلاحات کا بل، آپ جیسے ہمارے جیسے بڑے تاشا لوگ کہتے ہیں کہ اصلاحات ہونی چاہیے، مگر جس طریقے سے جب اپنے آپ کو بینیفٹ دلوانے کے لیے ایک بدنیتی پہ مبنی ہو تو پھر اس کے اوپر اعتراض آتے ہیں. بہرحال اس بل کو بھی وہ کہیں گے جی یہ عدلیہ پارلیمنٹ کے اختیارات کے اوپر ایک اور حملہ ہو گیا ہے. میں آپ سے جو ہے نا دوسرا ایشو جس پہ کرنا چاہ رہا ہوں، کیونکہ یہ اب سب سے اہم ہو گیا ہے. عامر میں ایک بات واضح کر دوں، یہ اس پارلیمنٹ میں بار بار یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ پارلیمنٹ سپریم ہے. میں بالکل مانتا ہوں کہ پارلیمنٹ جو لا پاس کرے گی، اگر وہ لا آئین کے مطابق پاس کیا گیا ہو، جو سپریمیسی ہے وہ آئین کی ہے. آرٹیکل 2A دیکھیں، کیا کوئی پارلیمنٹ قانون بنا سکتی ہے جو قرآن اور سنہ کے خلاف ہے؟ کیا کل پارلیمنٹ یہ قانون بنا سکتی ہے کہ پاکستان میں سیکولر آئے گا؟ کیا کوئی قانون ایسا بن سکتا ہے کہ جس میں آپ کہہ دیجئے کہ پریزیڈنٹ کوئی ہمیں کوئی غیر مسلم بن سکتا ہے؟ کئی چیزیں ایسی ہیں. کیا انڈیپینڈنس آف جوڈیشری پہ اوپر آپ کوئی قدغن لگا سکتے ہیں؟ کوئی ایک سرٹن فنڈامنٹل فیچرز ہوتے ہیں. اس کے بعد بنیادی ڈھانچہ جسے کہا جاتا ہے، وہ بنیادی ڈھانچے کو آپ آئینی ترمیم بھی بنیادی ڈھانچے سے منحرف نہیں کر سکتے بالکل. پر میں آپ سے آگے بڑھتے ہوئے یہ آرمی ایکٹ کے متعلق جو آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے تحت جو ہے نا، پہلے تو یہ بات آئی تھی کہ مقدمات کیے جائیں گے، تو آج یہ ذرائع کے حوالے سے ٹی وی کے اوپر یہ خبریں چل رہی تھی جس کی تردید نہیں کی گئی کہ جناب آج جو ہے کافی سارے تقریباً 50 سے زائد نامزد اور نامعلوم ملزمان جو ہے نا ان کے خلاف جو ہے نا یہ تفتیش جو ہے نا آرمی ایکٹ کے تحت وہ کر دی گئی ہے، جس میں کہ اعجاز چودھری، حماد اظہر، عمر سرفراز چیمہ، شاہمود قریشی، مراد سعید، اسد عمر، ڈاکٹر یاسمین راشد، محمود رشید سمیت 50 لوگ ہیں. اور یہ دونوں مقدمات میں دہشت گردی سمیت تقریباً 19 دفعات درج کی گئی ہیں. مقدمے میں غداری کی اور پاک آرمی کے خلاف نعروں کی شامل ہے. بالکل اس میں آپ اور ہم سارے اگری کرتے ہیں کہ جو لوگ اس دنگا فساد میں رہے اور فوجی املاک اور کسی املاک کے بھی نقصان پہنچایا، ان کے خلاف تفتیش بھی ہونی چاہیے. مگر یہ آرمی ایکٹ کے تحت جب یہ کیا جاتا ہے تو اس پہ کچھ سوال آ جاتے ہیں کہ اپیل کے رائٹ کا ایک ایشو ہمیشہ رہتا ہے کہ کیا عدالتوں کو ہے. عامر، میں پہلے تو یہ کرنا چاہتا ہوں کہ میں اس چیز کے بالکل مخالف تھا اور آج بھی ہوں کہ کسی قسم کا کوئی ایسا اقدام کیا جائے جس پہ کہ پاکستانی فوج پہ یا پاکستان کے اوپر کوئی ایسا ہو کہ جیسے ہم نے کوئی دہشت گردی کی ہے. مگر میں اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہوں گا، میں اس دن لاہور میں تھا، کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ لبرٹی مارکیٹ سے شروع کریں، 2 گھنٹے میں آپ پہنچتے ہیں چھاؤنی میں، تو پاکستان کی پنجاب کی ساری پولیس وہاں لگی ہو اور 100 یا 500 یا 800 بندوں کو وہ روک نہ سکیں. یہ میرے دماغ میں آج تک بات سمجھ میں نہیں آئی ہے. بٹ اس پہ یہ میرٹس پہ میں بات نہیں کرتا، میں آرمی ایکٹ کے اوپر سیدھا جاتا ہوں. آپ کو یاد ہوگا کہ جاوید ہاشمی کے خلاف ایک کیس ہوا تھا کہ انہوں نے ایک خط لکھا تھا. جی آپ کو شاید یاد ہوگا. بالکل پورا یاد ہے. تھی وہ ہوئی تھی
وہ سیشن کورٹس میں ٹرائل ہوئی تھی. ٹھیک ہے. دوسری بات میں یہ کہوں گا کہ آرمی ایکٹ اپلائی کہاں کرتا ہے, اس کا سیکشن 2 دیکھنا پڑے گا آپ کو. سیکشن 2 میں ایک کلاس میں 2C یا 2D ہے جس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ ایک سویلین اگر سیڈیوس کرے یا انڈیوس کرے کسی آرمی آفیسر کو یا کسی آرمی پرسنل کو, اور اس کے ذریعے کوئی ایسا اقدام کیا جائے جس سے کہ کوئی پاکستان آرمی کے اوپر کوئی ایسا قدم اٹھایا جائے جو اس کے مفاد کے خلاف ہے, تو ڈیفینیٹلی وہ آرمی ایکٹ کے ذمے میں آ جاتا ہے. کچھ امینڈمنٹیں بھی ہوئی ہیں, مگر میرا جو سب سے بڑا سوال ہوگا وہ تو میں بعد میں دیکھوں گا کہ جو انہوں نے لگایا ہے کیا وہ آرمی ایکٹ کے ذمے میں آتا بھی ہے کہ نہیں. اگر اس میں ذمے میں آتا بھی ہے تو پھر یہ دیکھنا یہ ہوگا کہ سوال یہ ہوگا کہ اگر میں نے کسی املاک کو نقصان پہنچایا ہے تو جب قانون ہمارے اپنی عدالتیں موجود ہیں, آپ جیسے کہہ رہے ہیں کہ اگر ٹیررسٹ ایکٹ ہے تو اینٹی ٹیررسٹ کورٹس ہیں, وہاں سیکشن 7 کے تحت جائیں آپ. اگر کوئی اور اقدام لگایا ہے تو آپ کے کرمنل کورٹس ہیں. ان کی موجودگی میں کیا یہ جائز ہوگا کہ ہم آرمی ایکٹ فوجی عدالتوں میں جائیں؟ اس پہ کافی بحث ہوگی. میرے خیال میں یہ معاملات بھی لیگل ہوں گے, یہ بھی کانسٹیٹیوشنل جورسڈکشن میں ضرور اٹھائے جائیں گے. میں اس وقت خواجہ آصف صاحب کا محمد مالک صاحب کے پروگرام میں انٹرویو چل رہا تھا, اس میں انہوں نے یہ بھی اشارہ دیا کہ اس بات کا قوی امکان ہے کہ عمران خان کے خلاف بھی آرمی ایکٹ کے تحت جو ہے وہ مقدمہ ہو. ہم اور آپ ہمیشہ ظاہر ہے کہیں گے کہ اگر کسی کا کوئی تفتیش ہے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ شواہد ہیں ہمارے پاس, بس سیاسی منظرنامہ میں ہم دیکھتے ہیں کہ مجھے کل بڑی ایک جو ISPR کی طرف سے پریس ریلیز آئی تو اس کے اندر ایک بڑا مثبت پہلو تھا کہ انہوں نے کہا جی ہم چاہتے ہیں کہ قومی اتفاق رائے ہو سیاسی اس پہ, اور کوئی بھی ایسا ایفرٹ ہوگا تو ہم اس کی سپورٹ کریں گے. تو اس کے بعد منافی جب یہ اس طرح کے وزیر دفاع آپ کے اشارے دیں کہ جی عمران خان کے خلاف جو کہ اس وقت ویسے جیل میں تھے, پتہ نہیں جو شواہد ہوں گے وہ تو جب آئیں گے تب دیکھیں گے, تو زیادہ تر یہ لوگ جیل میں تھے تو وہ شواہد جو ہے ثابت کرنا اور پھر آرمی ایکٹ کا جو آپ کہہ رہے ہیں کہ لاگو کرنا, کیسے دیکھیں گے یہ سارا کچھ؟ میں جی پہلے بات تو یہ کروں گا, میں خواجہ آصف کی بات میں بعد میں کرتا ہوں. پہلے تو میں بات یہ کرتا ہوں کہ آج جو نیشنل سیکورٹی کونسل کا جو اجلاس ہے اس کا جو اعلامیہ ہے اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ ایمفیسس دیا گیا ہے کہ مذاکرات جو ہیں ان پہ زور دیا گیا ہے. اگر آپ غور سے دیکھیں اس اعلامیہ کو تو اس میں یہ ہے کہ ٹھیک ہے کہ ہم شرپسندی کے ساتھ سختی سے ہوں گے, ڈیل کریں گے, مگر زیادہ زور دیا گیا ہے کہ کسی طرح سے مذاکرات کے متعلق یہ کیا جائے. یہی بات چیف جسٹس آف پاکستان نے کی تھی کل. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آرمی کی طرف سے بھی اور آرم فورسز کی طرف سے بھی کوشش یہی ہوگی کہ اگر مذاکرات کے ذریعے ایک حل ہو جائے اور آئین کے تحت کوئی ایسا راستہ نکل آئے جس پہ الیکشن کی کوئی تاریخ مقرر ہو جائے, کیونکہ وہ ضروری ہے, وہ آئین کا ایک حصہ ہے. تو میرا اپنا خیال یہ کہ جو زیادہ ہوگا زور وہ ہوگا کہ مذاکرات کے ذریعے ہو جائے. جہاں تک خواجہ آصف کا تعلق, بادشاہ ہے, بادشاہ آدمی ہے, وزیر دفاع ہے, ہر چیز کر سکتے ہیں, مگر آئین سے نہ کھیلیں. آئین کے اندر جو لکھا ہوا ہے اس کو نہ چھیڑیں. بڑی مشکل سے یہ آئین بنا ہوا ہے, آپ کو بھی معلوم ہے 1973 میں کس مشکل سے یہ آئین بنا تھا. اس سے نہ کھلواڑا کریں, اور کوشش یہی ہونی چاہیے کہ ہم بغیر یہ سوچے کہ ہم جیتیں گے یا ہاریں گے, اس کو نہیں رکھنا چاہیے مد نظر. دیکھنا چاہیے کہ پاکستان کا مفاد کہاں ہے, عوام کا مفاد کیا ہے, کہ یا یہ کوئی عوامی مفاد ہے کہ پارلیمنٹ نے آج اپنے آپ کو پاور دے دیا ہے کہ جس کو مرضی بلا لیں. عامر متین اگر خواجہ طارق رحیم سے بات کر رہا ہے تو اس کو نوٹس دے دے. میں تو چاہوں گا کہ مجھے نوٹس دے تو پھر میں بتاؤں کہ میں ان کے ساتھ کیا کروں گا. مجھے لگتا ہے خیر صاحب آپ کے پاس یہ نوٹس, میں اس لیے میرے پاس سوال زیادہ ہیں وقت کا, میں اس لیے میں کوئکلی آپ سے لے رہا ہوں کہ یہ جو آپ کی آڈیو ٹیپس بار بار آتی ہیں اور ایک کے ساتھ یہ بھی تاثر بنانے کی کوشش کی ایز اف کہ آپ کو فیصلے کا پتہ تھا, اور اتفاقاً پتہ نہیں وہ مبینہ آڈیو وہ ٹھیک تھی یا غلط تھی کہ جی وہ مور اللہ صاحب نے اس میں پریڈکٹ کیا تھا کہ یہ فیصلہ آئے گا اور وہ آیا گیا, جس سے یہ تاثر دینے کی کوشش کی کہ ایز اف یو آر پارٹ آف دا ہول تھنگ.
یار اس میں تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے زیادہ میں ناسمجھی کا کوئی نہیں ہے. مجھے یہ قیوم صاحب نے فون کیا, قیوم صدیقی نے فون کیا کچھ 4 بجے کے قریب. اس سے پہلے آپ کو یاد ہے کہ عطر معین اللہ صاحب جج صاحب نے یہ کہا تھا کہ جو ہوا ہے ہم اس کو ریورس کریں گے. ایکچوئل ورڈز تھے ریورس کریں گے. اب جس آدمی نے 55 سال سے پریکٹس کی ہو سپریم کورٹ میں اور ہائی کورٹ میں, اور 1976 سے میں سپریم کورٹ کا لائر ہوں, تو مجھے اتنی تو سمجھ بوجھ ہے کہ یہ جب انہوں نے یہ کہا ہے اور عمران خان کو بلا لیا ہے سپریم کورٹ میں, تو میں یہی سمجھتا تھا کہ یہ کیس واپس جائے گا ہائی کورٹ میں. تو اس میں میرے کوئی نالج کی بات نہیں ہے, میرا تجزیہ ہے, میری اسیسمنٹ ہے. اور اگر میں سمجھتا ہوں کہ میری اسیسمنٹ میں جو ہے وہ میرے ایکسپیرینس کی بنا پہ تھی, تو خواجہ آصف صاحب اس کو یا کوئی اور اس کو کوئی اور ٹوسٹ دینا چاہتے ہیں, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ان کی, میں کم عقلی تو نہیں کہوں گا, میں یہ ضرور کہوں گا کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ میرا شاید کوئی کسی قسم کا کوئی تعلق واسطہ ہے کسی جج کے ساتھ. خیر صاحب ابھی آپ جو نے بالکل غلط بات ہے, میں ڈینائی کرتا ہوں. جی آپ نے ابھی ذکر کیا ایک ISPR کا حوالہ ہم نے دیا کہ انہوں نے کہا ہے, اور ایک آج اعلامیے کے اندر بھی جو قومی سلامتی کے آپ نے ذکر کیا کہ اس کے اندر بھی اتفاق رائے کے متعلق زور دیا گیا. اور کل سپریم کورٹ کے چیف جسٹس صاحب نے بھی جو 8-9 دن کی پیشی دی, انہوں نے یہی کہا کہ اچھا ہے اگر آپس میں مل جل کے کر لیں, مگر اس کا کوئی PTM یا حکومتی جو الائنس ہے وہ میسج وہاں دونوں کا نہیں لگتا کہ صحیح لیا گیا. اس سے یہ جس طرح کا ایک وہ زیادہ اس کے بعد اگریسو قسم کی پالیسیز آ رہی ہیں, پارلیمنٹ سے بھی جو تقریریں ہو رہی ہیں, اور مطلب یہ کمال ہے سپریم کورٹ کا کہ جس طرح کی ان کی انسلٹ ہو رہی ہے وہ برداشت کیے جا رہے ہیں. اور دوسرا عدالت کی طرف سے بھی ایک پورا بڑا طبقہ ہے, میرے جیسے بھی لوگ ہیں جو سمجھ رہے ہیں کہ عدالت گھبرا رہی ہے 90 دن کے اندر الیکشن کرنے کا, جو ایک اب تاریخ 120 دن ہو گئے ہیں, مگر وہ اس میسج سے لگ رہا ہے کہ وہ پریشر میں ہیں, گھبرا رہے ہیں, یا اس فیصلے سے بھاگ رہے ہیں کہ اس کے اوپر فائنلی امپلیمنٹ کروایا جائے اس فیصلے کو. عامر میں اب 90 دن کی بات نہیں کروں گا. میں سمجھتا ہوں کہ اتنا تو دونوں سائیڈ نے اتفاق کیا تھا کہ الیکشن 4 اسمبلیوں کے اور نیشنل اسمبلی کے ایک دن ہی ہو جائے, اس میں تو اتفاق ہو گیا تھا. اب جو میں جس پہ مجھے تھوڑا سی کچھ یہی ہوئی ہے, کچھ میں یا خوش فہمی سمجھ لیں یا مجھے امید پیدا ہوئی ہے کہ جو آج کا بیان ہے نیشنل سیکورٹی کونسل کے ذریعے, وہ تھوڑا سا اس میں نرمی ہے, اس میں تھوڑی سی یہ بھی بات ہے کہ بھئی اس کو سالو کرے بیٹھ کے بات چیت سے. اگر یہ میں اس کو اگر سمجھوں کہ یہ چیز سامنے آئی ہے یا ڈسکس ہی ہوگی نا, تبھی اعلامیہ آیا ہے کہ یہ ڈسکس ہوا ہے نیشنل سیکورٹی کونسل میں. اگر ڈسکس ہوا ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ عمر بندیال صاحب کی جو عدالت ہے یا چیف جسٹس صاحب کی جو بینچ ہے, یا اس میں کوئی اور بندے بھی آتے ہیں, تو میں سمجھتا ہوں وہ سب سے بڑا فورم ہوگا, سب سے مضبوط فورم ہوگا کہ وہاں پہ کوئی نہ کوئی فیصلہ ایک الیکشن کی تاریخ کا ہو جائے. بالکل آپ صحیح. پرابلم صرف یہ ہے کہ PDM کی جو پرابلم ہے وہ پرابلم اور ہے. وہ آپ بھی جانتے ہیں, میں بھی جانتا ہوں کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت شاید ان کے پاس پبلک سپورٹ نہیں ہے. پبلک سپورٹ اس طریقے سے تو نہیں ملے گی کہ آپ عمران خان کو جیل میں ڈال دیں, کسی اور کو جیل میں ڈال دیں. جیل میں کسی کو ڈال بھی دیں تو اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے نا کہ اس کی پارٹی ختم ہو جائے گی. اس طریقے سے کبھی نہیں ہوا. میں خالد صاحب وہ بالکل صحیح فرما رہے ہیں آپ کہ قومی سلامتی کمیٹی کے اعلامیے کا بھی آپ نے صحیح ذکر کیا کہ یہ کس چیز پہ ان کا زور ہے. اور اس سے پہلے ایک دن جب یہ ISPR کی پریس ریلیز میں بھی وہی بات کی جاتی ہے, تو اس سے تقویت ملتی ہے اس ویو کو کہ وہاں سے اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے یہ میسج آ رہا ہے کہ بات چیت کے ذریعے کیا جائے. مگر تھوڑے سے مکسڈ سگنلز ہو جاتے ہیں جب ایک طرف بہت زیادہ یہ آرمی ایکٹ کے ذریعے یہ تمام جو لیڈرشپ ہے, جس میں سے زیادہ تر تو ویسے جیل میں تھی جب یہ سارے غلط یا غیر معقول واقعات املاک جلانے کے ہوئے, تو ان کے خلاف تفتیش جب آرمی ایکٹ سے ہو جاتی ہے تو ایک مکسڈ سگنل سے نہیں پھر ہو جاتے کہ ایک طرف بات چیت کی بات کر رہے ہیں, دوسری طرف آپ یہ اگریسولی ان کے خلاف جو ہے بڑے سنگین پرچے ہو سکتے ہیں, اس کے سنگین نتائج ہو سکتے ہیں.
میں آپ سے اگری کرتا ہوں، مگر اس میں مجھے امید یہ ہے کہ اگر تفتیش آرمی کے ہی لوگ کریں گے، اگر آرمی ایکٹ کے تحت آتے ہیں تو ان کی کوئی انویسٹیگیشن ٹیم ہے تو وہ تو یہ بھی تو دیکھے گی کہ یہ واقع ہوا کیسے. لاہور جیسے شہر میں جہاں پہ قربان لائنز صرف میرے خیال میں کوئی سڑک کے اس طرف ہی ہے نا، جس سڑک سے آپ جاتے ہیں کنٹونمنٹ میں اس کے ساتھ ہی قربان لائن ہے، وہاں پہ 50 کے قریب ہوتی ہیں پولیس کی کمپنیز ہوتی ہیں. تو یہ بھی تو سوال پوچھا جائے گا کہ بھائی آپ لوگ کیا کر رہے تھے؟ اگر 3000 لوگ یا 2000 لوگ یا 500 لوگ جا رہے تھے تو آپ سوئے ہوئے تھے؟ کیا آپ کو پتہ نہیں تھا؟ کیا آپ کو یہ نہیں علم تھا کہ یہ کال دی گئی ہے لبرٹی مارکیٹ کی؟ تو یہ بہت سے سوال میں خبر انویسٹیگیشن میں آئیں گے، اور میں امید کرتا ہوں کہ مجھے پوری آئی تھنک ایکسپیکٹیشن ہے کہ جو آرمی کا ہے وہ ہمیشہ انڈیپینڈنٹ رول ہوتا ہے، ہر پاکستانی ان کے لیے عزیز ہے. اگر کسی نے پاکستان کے خلاف واقعی بات کی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کو سزا ملنی چاہیے. مگر جہاں تک عمران خان کا تعلق واسطہ ہے، وہ میرے خیال میں وہ تو گئے تھے ہائی کورٹ میں، وہاں سے اٹھا کے ان کو لے گئے نیب والے لے گئے کہیں، تو ان کا اس توڑ پھوڑ سے کیا کس طریقے سے جڑا جاتا ہے یہ تو پھر اب وقت ہی بتائے گا. بالکل. مگر میں جس پہ جی آپ سوال پوچھے. نہیں میں یہ کہہ رہا تھا کہ تھوڑا سا میں اس لیے بھی آپ کا اس پہ اوپینین چاہ رہا تھا. یہ انٹرنیشنل کمیشن آف جورسٹ کی ایک رپورٹ آئی ہوئی ہے، وہ بتا رہے ہیں کہ جناب یہ 2019 تک جو ہے، جنوری 2019 جس میں پی ٹی آئی کی گورنمنٹ بھی شامل آتی تھی، ان کے دور میں بھی یہ کام ہوتا رہا ہے کہ جو بھی آرمی ایکٹ کے ذریعے ٹرائل ہوئے وہ 641 تھے، اس میں سے 97% جو ہے نا اس کا کنوکشن ریٹ تھا، اور جس میں سے 345 کو سزائے موت ہوئی اور 296 کو قید ہوئی، اور صرف 5 لوگ چھٹے تھے. تو اور ان میں سے 56 لوگوں کو پھانسی پہ لٹکا دیا گیا. تو یہ فگرز بڑے خوفناک ہیں، اور یہ ایشو آگے میں آپ سے لیگل اوپینین چاہ رہا تھا کہ آگے بھی 1-2 کیسز چل رہی ہیں عدالتوں میں جس کے اندر سویلینز کے اوپر آرمی ایکٹ کے اطلاق کا اپیل کے حق کے والے سے آپ کیا کہیں گے؟ میں جیسے میں نے کہا کہ اٹس الارمنگ سچویشن. اس کے دو پہلو بھی ہیں. ایک تو ہوگا کہ پاکستان کے کانسٹیٹیوشن کے تحت کیا ریمیڈیز ہیں، آرمی ایکٹ کے اندر کیا ریمیڈیز ہیں. مگر میں اس کا ریپرکشن یہ بھی دیکھتا ہوں کہ آرمی ایکٹ کی جو سینٹنسز ہوں گی یا انویسٹیگیشن ہوں گی اس کو جو دنیا میں کیسے دیکھا جائے گا. آپ سگنیٹری ہیں ٹو دی یونائٹڈ نیشنز ہیومن رائٹس کنونشن کے، وہاں پہ تو وہاں سے بھی آپ کی پرابلم پڑ سکتی ہے. آپ اپنے دشمنوں کو ایک موقع دے رہے ہیں کہ وہ آپ کے خلاف یہ پروپاگنڈا کرے کہ پاکستان میں قانون کی کوئی حیثیت نہیں ہے، پاکستان میں رول آف لا نہیں ہے. اگر یہ چیزیں باہر اس طریقے سے کسی سے اچھالی تو میرے خیال میں اس کے نقصانات بہت زیادہ ہو جائیں گے. اور میں یہی سمجھتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ بیٹر سینس شیل پریویل، بیٹر سینس وڈ پریویل اینڈ وی ول فالو دا رول آف لا. کیونکہ رول آف لا سے ہم باہر نکلے تو متین آپ جانتے ہیں کہ اس کے نتائج بہت خوفناک اور الارمنگ ہو سکتے ہیں. میں صرف پاکستانی پالیٹکس کے نہیں، میں انٹرنیشنل پالیٹکس کے اوپر بھی دیکھ رہا ہوں. لاسٹ ورڈ آپ کا، واٹ از دی وے آؤٹ، وے فارورڈ؟ اس میں سے سارا یہ جو بحران چل رہے ہیں آئینی سیاسی، واٹ از دی وے آؤٹ؟ ماڈریشن اینڈ انٹرسٹ آف پاکستان. اگر یہ چیزیں دونوں سامنے مد نظر رکھی جائیں تو شاید ہم ایک صحیح سمت پہ جا سکتے ہیں. یہ پرسنل ایگوز اس کو چھوڑ دیں، پاکستان کا رکھے. میرے ایک دوست تھے عامر، آپ کے بھی دوست تھے، ہمارے پرانے وزیر اعظم میر ظفر اللہ خان جمالی. اس کا مجھے ایک ہی فکرہ یاد تھا، پاکستان فرسٹ، جو مشرف نے بھی اپنا لیا. یہ اس کی تھا کہ پاکستان فرسٹ. آج بھی میں یہ سمجھتا ہوں پاکستان کو پہلے رکھیں، باقی چیزیں انشاءاللہ تعالی
ٹھیک ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ سر، تھینک یو سو مچ. خواجہ طارق رحیم صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. یہ بات انہوں نے بالکل درست کی کہ آرمی ایکٹ کے حوالے سے جو معاملہ سامنے آنے ہیں یا آ رہے ہیں اس کے اوپر بحث ہونا بھی باقی ہے. ایک ایسا معاملہ جس پہ بحث ہونا بھی باقی ہے، بہت سارے لوگوں کو یا بلکہ پاکستان کے اندر موجود مبصرین کی اکثریت کو اس کے اوپر تحفظات بھی ہیں. ایسے میں نگران حکومت نے اس کے اوپر ٹھپا کس طرح سے لگا دیا، اس کے سمیت پاکستان کے جو حالات بنتے ہوئے جا رہے ہیں اور ایمرجنسی کے حوالے سے جو خبریں سامنے آ رہی ہیں. بریک سے واپس آ کے عامر صاحب سے بات کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. ابھی آپ اور خواجہ صاحب بھی بات کر رہے تھے عامر صاحب، کیا واقعی یہ اوور ایکٹ ہے اس کے اوپر جو آرمی ایکٹ کے حوالے سے خبریں آ رہی ہیں واقعی اتنا سنگین ہے جس طرح سیکشن 21D کا حوالہ خواجہ طارق رحیم صاحب بھی دیتے ہوئے گئے ہیں؟ جی، بات یہ ہے کہ قانون جو ہے آرمی ایکٹ ایگزسٹ کرتا ہے اور اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو پارلیمنٹ کی کوئی بھی کسی بھی قانون کے متعلق آپ اچھا برا نہیں کہہ سکتے. قانون آپ کا پاس اگر پارلیمنٹ نے کر دیا تو وہ سارے ہی قانون جو ہیں وہ ماننے پڑتے ہیں. ڈر یہ ہوتا ہے اس کے مس یوز کا کہ کئی دفعہ غصے کے اندر آ کے یہ حکومتیں اسٹیبلشمنٹ جو ہیں ماضی میں جو، کیونکہ ہم نے بڑا سفر کیا ہوا ہے ان قوانین کے مس یوز کا. بھٹو صاحب کی پھانسی ہوئی ہوئی ہے. ہم نے 71 میں ایکسیسو یوز آف فورس اگینسٹ اے میجورٹی پارٹی کا نظام دیکھا ہوا ہے کہ اس وقت بھی اس طرح کے قوانین کے سہارے لے کے جو ہے جو کہ مارشل لا تھا، اور مارشل لا کے اندر بھی لا ہوتا ہے نا، مارشل لا، تو وہ مارشلز کا بھی جو لا تھا وہ بھی اس کا بھی وہ بھی اس سے پیرامیٹر سے بھی وہ آگے لے گئے. ایک اوورال بھی یونیورسل لاز بھی ہوتے ہیں. تو ابھی کیونکہ اس کے زیادہ لیگل سے زیادہ جس طرح ابھی عدالت نے 90 دن کے الیکشن کے اندر مزید گنجائش نکال دی کہ اتفاق رائے، اور ISPR کی طرف سے بھی بات کی جا رہی جو کہ میں سمجھتا ہوں بڑی مثبت ہے. اور آج قومی سلامتی، حالانکہ گورنمنٹ اس کو بالکل ٹویسٹ کر رہی تھی زیادہ سزا کی طرف، انہوں نے میسج دیا ہے جزا کی طرف بھی کہ آپس میں بیٹھ جائیں، گفتگو کر لیا جائے. تو اس صورتحال زمینی حقائق دیکھ رہے ہیں نا، زمینی حقائق میں ایک اور بھی آپ کو حقائق جب دیکھیں گے تو غلط یا صحیح، یہ عمران خان کی جو گرفتاری کے اوپر وہ ایک علیحدہ بحث ہے کہ کیا کس طرح ہوا، کس نے کیا، کیا کیا. مگر ایک بالکل شرپسند ناصر نے غلط استعمال کیا، ٹھیک ہے اس کے اندر کسی کی اگر پلاننگ دی تفتیش سے سامنے آ جائے گی، مگر ایک بہت بڑا ریئیکشن بھی آیا، جینوئن ریئیکشن بھی تھا. تو ابھی ایک چھوٹی سی گرفتاری کے اوپر اتنا ریئیکشن اگر آ سکتا ہے تو پھر یہ تھوڑا سا ان کے قوانین کے مس یوز کے اوپر 100 دفعہ سوچ بچار کرنا چاہیے کرتے وقت کہ یہ جو ہے آفٹر آل آپ ایک فارمر پرائم منسٹر کے اوپر یہ، کیونکہ ان کی سزائیں بہت زیادہ ہیں. میں نے جس طرح بھی انٹرنیشنل جورسٹ کا وہ فگرز بتائے ہوئے ہیں تو اس کے اندر جب وہ کرتے ہیں، اور خاص طور پہ تو تمام ہی ٹیئر جا کے آپ کا ان کا سوائے اکا دکا کے جن کے نام آگے ہیں وہ سارے جیل میں تھے. یہ ان کی اچھی قسمت کہہ رہے ہیں یا پتہ نہیں بعد میں کیا شواہد آتے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہمارے پاس شواہد ہے پلاننگ کا. وہ تو عمران خان سمیت اسد عمر، شاہمود قریشی، وہ جب یہ سارے بلوا ہوا وہ تو جیل میں تھے، تو ان کے پاس ایلیبائی تو خود پہلے ہی موجود ہے کہ ہم عمران خان نے جس طرح کہا کہ نا مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا. تو دوسرا پھر جس طرح آج فواد چودھری کا بڑا ایک تکلیف دہ ہوا کہ میں نے کہا نا کہ لوگ جب حکومت میں ہوتے ہیں بالکل کئی دفعہ یہ اسٹیٹسمین جو ہوتے ہیں نا وہ اپنے آپ کو ذرا ان میں بڑا پن ہوتا ہے، برداشت، جس طرح انہوں نے قائد صاحب نے بات کی ٹالریشن اور ماڈریشن، یہ بڑی ضروری ہیں. یہ چیزیں آپ کے آگے آتی ہیں. وہ بیچارہ وہاں سے ابھی عدالت سے بھی کل پرسوں مسئلہ ہوگا. عدالت نے کہا کہ جناب سپریم کورٹ آف پاکستان نے کہا کہ آپ عدالت کے اندر سے نہیں پکڑ، وہ ریلیز ہو کے نکلے ہیں پھر گرفتار. وہ بیچارہ جس طریقے سے گرا اور اس کا پھر تمسخر بھی اڑایا جا رہا تھا کہ جی یہ دوڑ گیا، گر گیا، سانس چڑھا ہوا تھا. اب یہ بڑی شرمناک باتیں ہیں. یہ کسی کی بھی بیماری، کسی کے گر جانے، کسی کے اس طرح کے اس پر نہیں کرنا چاہیے. تضحیک آمیز رویہ کسی طور نہیں ہونا چاہیے، ناقابل قبول ہے. مجھے یہ
بتائیے آج خواجہ آصف صاحب دوبارہ آئے تھے مالک صاحب کے شو میں، مگر اس سے کچھ دن پہلے انہوں نے پریس کانفرنس کی تھی. ایمرجنسی کی باتیں عامر صاحب دم توڑنے کو نہیں آ رہی، کیا واقعی؟ ویسے خواجہ صاحب نے آج یہ سامنے کہہ دیا جی مجھے اس کا کوئی امکان نہیں لگتا کہ حکومت ان کے پاس ایمرجنسی کی ورچوئل پاورز ہیں، ایمرجنسی میں آپ کو دینا پڑتا ہے، پھر آپ اسٹیبلشمنٹ کو ایک ڈائریکٹلی آلریڈی ورچوئل ایمرجنسی تو ہے نا. 248 آپ نے لگایا ہوا ہے، 144 ہے جس کا اطلاق ہم نے کل دیکھ لیا کہ کانسٹیٹیوشن ایونیو پہ کیا 245 سوری. تو 245 میں آپ کے پارشلی تو بنیادی حقوق سلب ہوتے ہیں، اور پورے پاکستان میں اس وقت تقریباً جو ہے وہ 245 دو صوبوں میں لگا ہوا ہے، 75% عوام کے اوپر لگا ہوا ہے. تو ورچوئل ایمرجنسی ہے تو اس کو ایکچوئل وہ کرنا، اور قانونی طور پہ جو ہے اس پہ بحث جو ہے ختم ہو جانی چاہیے. یہ آرٹیکل 48 کا بڑا ذکر ہوتا ہے، اس کے اندر کلیئرلی ہے کہ وہ جو صدر ہیں وہ پرائم منسٹر کی ایڈوائس، مگر جہاں پہ صدر کی اپنی ڈسکریشن ہے اس پہ اس کا اطلاق نہیں ہوتا آرٹیکل 48 کے اندر. اور اس کی جو یہ 232 میرے آگے سامنے پڑی ہوئی ہے، اس کے اندر کلیئرلی ہے کہ اس کے اندر پریزیڈنٹ از سیٹسفائیڈ. پریزیڈنٹ کا کلیدی رول ہے کہ اگر وہ سیٹسفائیڈ ہے پھر اس کے بعد سیکنڈ رول آ جاتا ہے جس صوبے میں لگنی ہے وہاں کی اسمبلی کا ریزولوشن کہ وہ کرے. اس وقت اسمبلی پنجاب میں اور کے بی میں ایگزسٹ نہیں کرتی ہے، اور یا پھر وہ اگر وہ سمجھیں تو وہ آن اے زون کرے تو پھر وہ ان کو جو ہے مجلس شورا سے ہے. مگر پریزیڈنٹ کا رول اور صوبائی اسمبلیوں کا رول بڑا کلیدی ہے، ان کے بغیر اس کی قانونی جواز مجھے سمجھ نہیں آتا، آئینی طور پہ پاسبل نہیں ہے. سیاح آج ایک اور بھی بڑی تنقید ہو رہی تھی ججز صاحبان کو لے کے. عامر صاحب وہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے اندر کچھ ریکارڈ جو ہے وہ دیا گیا ہے ججز کی، وہ بتا رہے ہیں جی اتنی تنخواہ لیتے ہیں. میں نے کہا کتنی لیتے ہیں؟ وہ جب فگر آیا تو جی 15 لاکھ کے قریب جو ہے ہر جج تنخواہ لیتا ہے. اتنی موٹی تنخواہ لیتے ہیں، اور ان کو تنقید اس لیے کی جا رہی تھی کہ آپ اپنا فرض نہیں نبھا رہے جس طرح سے آپ لوگ. ہماری تنخواہوں کے معاملے میں بہت زیادہ اناملیز ہیں ود ان دی گورنمنٹ ہیں. آدھے ڈپارٹمنٹس کو ہم ڈبل ٹرپل تنخواہیں دیتے ہیں، کچھ کو اسپیشل الاؤنسز دیتے ہیں. اس کو بالکل سارے کے اوپر ایک دفعہ بحث ہونی چاہیے. مگر یہ خواجہ آصف صاحب کہہ رہے تھے جی میری 1.25 لاکھ روپے تنخواہ، ان کی 15 لاکھ تنخواہ ہے. خواجہ صاحب کی 1.25 لاکھ روپے تنخواہ ہوگی تو خواجہ صاحب کے یا باقی ایم پی ایم این ایس کے پرکس کو ایڈ کر لیا جائے تو سمجھ آئے گی، باقی مراد ایڈ کر لی جائیں سب کی سول ملٹری بیوروکریٹس کی، تو وہ 15 لاکھ سے بہت زیادہ بجٹ بن جائے گا. اور جب یہ بڑھائی گئی تھی ججوں کی تنخواہیں، خاص طور پہ جونیئر جوڈیشری کی بھی، سبارڈینیٹ جوڈیشری کی بھی، تو اسی لیے اس کے پیچھے ایک مقصد تھا کہ یہ رشوت ستانی سے بچانے کے لیے کہ انہوں نے کروڑوں اربوں کے فیصلے کرنے ہوتے ہیں. اگر اس کے بعد لاکھ روپے اس کی تنخواہ ہوگی کسی جج کی تو اس کو 50 کروڑ روپے کا اس نے فیصلہ کرنا ہے اس کے قلم سے، تو وہ کم از کم اس کو فائنینشلی سیکیور کرے تاکہ اس کے پاس کوئی اس کی طرف راغب نہ ہو. بہرحال اگر یہ کسی نے بات کرنی ہے کہ جن کو بلانا ہے تو اپنی بھی تنخواہیں جو ہے نا وہ صرف سیلری نہ بتائیں، مراد بھی بتائیں. اور اس پہ سٹڈیز ہو چکی بھی ہیں کہ بیوروکریٹ کی، سول ملٹری بیوروکریٹس کی یا یہ پارلیمنٹیرینز کی مراد کو شامل کریں. وہ 15 لاکھ سے بہت بڑا بجٹ ہے. لائٹر ٹون میں بتا دوں کہ جنرل باجوہ صاحب کو یہ ہمارے اینکر حضرات کی تنخواہوں سے بڑا پرابلم رہتا تھا. جو بھی اینکر آتا تھا جا کے سب سے پہلے سوال کریں تاڑی تنخواہ کی دی. تھینک یو سو مچ. مجھے اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے. خدا حافظ.